उस दिन मेरी तबीयत दोबारा से बहुत खराब हो गई। खैर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शदीद तकलीफ का एहसास था जो मेरे पेट में हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। मेरी दोस्त तेजी से भागती हुई मेरे पास आई और परेशानी से मेरे चेहरे को देखने लगी। मैंने उसको हाथ से इशारा किया और उसको मदद के लिए कहा, मगर वो मेरी तरफ तवज्जो दिए बगैर खड़ी थी। यूं लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब मुझे उसके इस रवैये पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, तुम ये सब नहीं कर सकती। मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने उससे पूछा कि आखिर मैंने क्या कर दिया है और तुम यहाँ पर मुंह बनाकर क्यों खड़ी हुई हो? मेरी मदद करो, कोई ऐसी चीज लाओ जिससे मेरी कै रुक जाए। अब मैं ये थोड़ी सी बात मुकम्मल की थी कि दोबारा से कै शुरू हो गई। वो तेजी से भागती हुई दरवाजे के पास गई। दोबारा से जब वो पलट कर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसका पूरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अभी भी मेरी मदद नहीं कर रही थी। पूरा कमरा कै की वजह से गंदा हो गया था। फिर मैं भागती हुई वॉशरूम में चली गई। न जाने कितनी देर मैं वहाँ बेहाल खड़ी रही। जब कै रुक गई तो मैं बाहर आई तो उस कहने लगी, तुमने किसके साथ ये सब किया है? खबरदार अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, खुदा का वास्ता है खामोश हो जा। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे किरदार पर इल्जाम लगाते हुए जरा भी तरस नहीं आ रहा? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैंने अपनी जिंदगी किस तरह पाकीज़ा रखी है। आज तक मैंने किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। किसी के साथ वक्त गुजारना तो बहुत दूर की बात है। वो तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। अब की बार उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार दिया। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। पहले ही कमजोरी की वजह से हालत बुरी हो गई थी और अब उसके थप्पड़ ने मुझे दिन में तारे दिखा दिए थे। चंद लम्हे तक मैं बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखती रही। वो गुस्से से मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और कहने लगी, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिला देती हूँ। वो तेजी से अपने फोन की तरफ लपकी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने वजूद को हरकत दे सकूं। मैं वहाँ जमीन पर गिर गई। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। जिस बात के लिए मैं एक लंबे अरसे से फिक्रमंद थी, आज वो बात हकीकत बनकर मेरे सामने आ गई थी। मगर मैं इस वक्त तक यकीन नहीं कर सकती थी जब तक मुझे सारे सबूत नहीं मिल जाते। मैं गौर से अपनी दोस्त को देख रही थी जिसने कॉल करके एक लेडी डॉक्टर को यहाँ बुलाया। उसने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारा टेस्ट हो जाता है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब उस लेडी डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया तो मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई है। मैंने उससे कहा, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं किया। तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बात सुनकर वो अफसोस से ना सिर्फ सर हिलाने लगी बल्कि मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी इतनी गिर जाओगी। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मैंने अपने मंगेतर के साथ किया है। मैंने उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की मगर वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी। फिर कुछ ही देर के बाद वो मेरे कमरे से निकल गई। उसके बाद अम्मा दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ सानिया, वो कहाँ पर चली गई है? उसने तो आज रात यहाँ पर रुकना था ना। मैंने अम्मा को कहा उसके खानदान में एक हादसा हो गया है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। मैंने उन्हें ये भी कह दिया था कि फिलहाल मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मैं अपने कमरे में अकेला रहना चाहती हूँ। अब मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दें। मेरी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मेरा ख्याल करते हुए वो भी कमरे से निकल गई और दोबारा मुझसे सवाल न किया। जबकि मैं अपने जहन में जोर डालने लगी और सोचने लगी कि कोशिश करने लगी आखिर मैंने ये गुनाह कब किया है। चाहकर भी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग पर पर्दा पड़ा हुआ था, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था जिसके जरिए मैं अंदाजा लगा सकती कि मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है। काफी देर तक मैं शशोपंज में मुब्तला रही। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। अब तो सब कुछ साबित हो गया था। अब तो किसी किस्म का कोई खौफ और कोई राज बचा ही नहीं था। मेरी नजरों के सामने असद का चेहरा घूम रहा था जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अगर मैं ये कहती कि वो मेरी जिंदगी में आने वाला वाहिद मर्द था जिसके लिए मैंने हर लम्हा दुआ की और हर पल सिर्फ उसी का सोचा है, तो इसमें कुछ भी गलत बात नहीं होगी। बिलाशुबा वो इंसान हर नमाज के बाद मेरी दुआओं का हिस्सा होता था। मैं छोटी थी तो मुझे बता दिया गया था कि मेरी असद के साथ मंगनी हो गई है। उसी दिन मैंने अपने दिल पर उस शख्स का नाम लिख लिया और अपने दिल में उसकी मोहब्बत का एक पौधा लगा दिया। वो पौधा न जाने कब एक बड़े दरख्त में तब्दील हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब उस दरख्त की जड़ें मेरे पूरे दिल को अपने शिकंजे में लेकर बैठी हुई थी। उससे दूरी का एहसास भी बहुत तकलीफ दे रहा था। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती थी मगर अब जो कुछ भी मेरे साथ हो गया था, इसके बाद मुझे लग रहा था कि वो कभी भी मुझे अपनाने के लिए राजी नहीं होगा। सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज का खौफ था वो अपने वालिदैन की इज्जत थी। अगर सारी दुनिया को मेरी इस हरकत के बारे में पता चल जाता जो मैंने की थी
تو نہ صرف میرے اماں ابا کی سب دنیا کے سامنے ذلت ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی بالکل نہیں تھی۔ میں نے اپنے کردار کو اس قدر مضبوط بنا لیا تھا کہ میں کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اپنے لیے حدود قائم کر لی تھی اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی ان حدود کو نہیں کراس کروں گی۔ اگر کسی دن میں اس حد کو کراس کر دیتی تو اس دن میں اپنے آپ کو سزا سناتی تھی۔ میں خود ہی اپنے اوپر نظر رکھنے لگی تھی۔ میری امی مجھ پر فخر کرتی تھی اور ابا کو بہت ہی شوق اور اعتماد تھا، بتاتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، جبکہ میرے مقابلے میں میری بہن بھائی بہت ہی لاپرواہ تھے۔ انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ ان میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ میرے بھائی نے تو ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہوئے تھے کہ ابا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ وہ کسی سے اس کا تعارف بھی نہیں کرواتے تھے۔ میری بہن بھی ایک لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ اماں نے جب اسے سمجھایا تو وہ اماں سے لڑنے لگی، ان پر چیختے ہوئے کہنے لگی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے بھی بس اس حق کو استعمال کیا ہے جو مجھے میرے دین نے دیا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کو اس حق کا استعمال کرنے سے نہیں روک رہا تھا، بلکہ ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عزت کے ساتھ اس لڑکے کو اپنے گھر پر بلا لے تاکہ ان دونوں کا نکاح کروا سکیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب ان دونوں کی باتیں دوستی سے بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ وہ اکثر پارکوں میں ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے۔ یہ بات ہمارے خاندان کے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی۔ میری بہن نے جب اس لڑکے سے اس بارے میں بات کی تو اس نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور میری بہن کو کہہ دیا کہ وہ یہ سب کچھ شادی کے لیے نہیں بلکہ اسے بدنام کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ شادی وہ ایک شریف لڑکی سے کرے گا، وہ کبھی بھی نکاح کے لیے میری بہن جیسی لڑکی کا انتخاب نہیں کرے گا۔ اس بات نے میری بہن کو بہت بری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ کئی دن تک روتی رہی تھی۔ ہر وقت ہی اس کے چہرے کے تاثرات بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ مکمل طور پر پڑھائی سے دور ہو گئی تھی۔ اب وہ اکیلی کمرے میں ہی بند رہنے لگی تھی اور اس سب میں اسد نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ میرا منگیتر تھا، مگر میری بہن کے لیے وہ اچھے بھائیوں جیسا تھا۔ اس نے کبھی بھی ہم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی بھی اس نے میرے باپ کو سمجھایا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہر کسی سے ہی اس عمر میں نادانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی غلطی کو معاف کر دیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ آپ کی بیٹی کو اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ اسے وہ محبت، وہ عزت اس گھر سے نہیں مل رہی تھی۔ اگر آپ اسے وہ سب کچھ گھر میں ہی دیتے تو وہ کبھی بھی کسی اور مرد کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ مجھے اپنے منگیتر کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی لگی تھی۔ ایک چیز جو میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی وہ یہی تھی کہ میری امی ہم بہن بھائیوں میں بہت زیادہ فرق کرتی تھی۔ میں چونکہ سب سے بڑی تھی اور خاندان بھر کی لاڈلی بھی تھی، اسی وجہ سے اماں مجھ پر بہت زیادہ توجہ دیتی تھی۔ میرا بھائی چونکہ اکلوتا تھا، اس وجہ سے اس سے محبت کی جاتی تھی، ہر بات میں اسے اہمیت دی جاتی تھی، اس کے فیصلے کو ہی بہترین فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس سے میری چھوٹی بہن میں صرف اور صرف 1 سال کا فرق تھا۔ میری چھوٹی بہن جب بھی کچھ کہتی تو اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا جاتا تھا۔ اسے یہی باور کروایا جاتا تھا کہ تم چھوٹی ہو، تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی رہا کرو۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تب تو اس کی حالت ہی خراب ہو گئی۔ 2-3 بار تو اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی اور پھر اسی دوران میرے منگیتر نے اسے تھاما۔ نہ صرف اس نے میری بہن کو اس کی شناخت یاد کرائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتایا کہ یہ زندگی تمہارے لیے ہی بہت اہم ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم اچھی طرح اپنی زندگی کو گزارو۔ کسی ایسے شخص کے لیے تم کیوں خود کو برباد کر رہی ہو جس شخص کو تمہاری ذات سے ذرا بھی لگاؤ نہیں اور جو تمہیں ایک کھلونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ابھی بھی وہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ تم اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہو۔ اسے یہ بتا دو کہ تم پر اس کی بے پرواہی کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ تم ایک مضبوط لڑکی ہو۔ جب وہ میری بہن سے یہ باتیں کر رہا تھا تو میں دروازے کے پیچھے کھڑی اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ تب مجھے اپنے منگیتر پر فخر محسوس ہوا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلنے والا تھا تو اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے کہا تھا نہ جانے کیوں جب بھی میں تمہیں سوچتا ہوں میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر اس قدر نیک بیوی مجھے کیسے مل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا جبکہ اس کی بات کو میں نے اپنے دماغ پر سوار کر لیا اور نہ جانے کتنے عرصے تک خوشیاں مناتی رہی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میری بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس دن میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، میرے گھر میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جب امی کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں کہا مجھے گھر میں ہی کوئی اچھی سی دوا دے دے تاکہ میری طبیعت تھوڑی سی سنبھل جائے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جب میں اٹھی تو اس وقت میرے پورے وجود میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ میری چیخ کی آواز سن کر امی تیزی سے میرے کمرے میں آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی
کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ تمہارے ابا اس وقت گھر پر موجود ہیں، اگر وہ تمہاری چیخ کی آواز سنیں گے تو کیا محسوس کریں گے؟ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے امی جان سے کہا مجھے اس وقت شدید درد ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ امی نے مجھ سے کہا تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤ، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ جس رفتار سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اسی رفتار سے باہر نکل گئی۔ تب مجھے اپنا کزن جنید یاد آیا جو اکثر ہمارے گھر بہانے سے آ کر میرے کمرے میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ایک دن میرے قریب ہو کر بیٹھا تو مجھے شدت سے نامحرم والی بات یاد آئی۔ میں تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے اس طرح سے اٹھتا دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں میرا اپنے پاس بیٹھنا پسند نہیں آ رہا؟ میں نے زور زور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ آپ کا یوں میرے کمرے میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے، گھر والے بھی اس وقت موجود نہیں ہیں اور دو نامحرم کے درمیان ہمیشہ ہی شیطان موجود ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں بھی بہک جائیں۔ وہ ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا کیا تم نے مجھے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھا ہوا ہے؟ میں ہرگز بھی نہیں بہکوں گا، تمہیں مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مگر میرا دل پھر بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اسی وقت میرا سر چکرانے لگا۔ جب بستر سے اٹھی تب میرا سر دوبارہ زور زور سے چکرانے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھا گیا اور میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر تو جیسے معمول بن گیا، مجھے ہمیشہ ہی چڑچڑے پن کا احساس ہوتا۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں بھی اکثر پریشان ہو جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کی حرکت کرتی ہو؟ اماں، میں جواب میں ان سے لڑنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ سے بھی بد کلامی کر چکی تھی۔ میں اپنے اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی۔ ایک دن جب میں نے اپنی دوست سے اس بارے میں بات کی تو میری دوست پہلے پریشان ہو گئی اور پھر مذاق میں کہنے لگی ارے اس طرح کی حالت تو شادی شدہ عورتوں کی ہوتی ہے، کہیں تم نے چوری چھپے شادی تو نہیں کر لی؟ بے شک اس نے یہ بات مذاق میں کی تھی لیکن میرے دل کو جا لگی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کر وہ بوکھلا گئی اور میری طرف چھپ کر بولی کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا آج تو تم نے میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کر لیا، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرنا، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد میری راتوں کی نیند ہی اڑ گئی۔ خوف کی وجہ سے میں ہسپتال بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر میرا یہ خوف واقعی یقین میں بدل گیا تو میں کیا کروں گی؟ ارے میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ 2 دن پہلے کی بات تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب رات کے وقت میرے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ میرے کمرے کا ہی دروازہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، دیکھا تو ایک لڑکا میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی میری طرف پیٹھ تھی، اس وجہ سے میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں بھی چلانے لگی۔ اسی وقت میری بہن تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں ایک شخص کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ جب امی سے جا کر اس بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے کہا وہ تمہارا منگیتر تھا جو تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ تم جاگ رہی ہو، اس وجہ سے میں نے تمہارے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں کب سے اتنی ماڈرن ہو گئی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کے منگیتروں کو ان کے کمرے میں بھیجنے لگے۔ میں بس جلدی سے اپنی شادی کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ساری پریشانیاں شادی کے بعد ختم ہو جائیں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ پھر میری مہندی کے دن ہی مجھے پتا چل گیا کہ میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کے باپ کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کب میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ دوست کے چلے جانے کے بعد اماں کو بھی میں نے کمرے میں بھیج دیا۔ اب میں مکمل طور پر اکیلی تھی۔ شام کے وقت لڑکیاں مجھے مہندی لگانے کے لیے آ گئی تھی۔ میرے لیے میرے سسرال سے ایک جوڑا بھی آ گیا تھا۔ یہ جوڑا میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر ہی پسند کیا تھا اور میں اسے پہننے کے لیے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اب میری ساری خوشی اڑ گئی تھی۔ اب صرف اور صرف خوف کے آثار تھے۔ میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ آ کر مجھے اپٹن لگا رہے تھے۔ سامنے لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی اور عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ 5 منٹ بعد دولہا لوگ بھی یہاں پر آ گئے۔ لڑکیوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا تھا۔ پھر اسے مہندی کی رسومات شروع کی گئی، مگر تبھی میرا ہونے والا شوہر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگا میں تم جیسی گھٹیا عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اسد کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اس بات کے بارے میں میری دوست اور میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، پھر یہ خبر اس تک کیسے پہنچی؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بولا میں جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تمہاری دوست نے ہی مجھے بتایا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، وہ بھی کسی اور کے بچے کی۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس میں
मेरा कोई भी कसूर नहीं है। वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने तमाम रिश्ते वहीं खड़े खड़े खत्म कर दिए और निकल गया। उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया था, मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन वो मुझे मारना चाहते थे। कहने लगे, अब तुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। ये सुनकर मैं रोने लगी, मगर तभी वहाँ मेरा कजन जुनेद आ गया और उसने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा क्योंकि ये बद किरदार नहीं है। ये सुनकर मेरे वालिदैन खुश हो गए। उन्होंने जुनेद को बारात लाने को कहा, मगर अब मुझे सारी हकीकत का पता चल गया था। मैं अगले दिन एक डॉक्टर के पास गई और अपना चेकअप करवाया। उसने कहा, तुम्हें ऐसी गोली खिलाई गई है जिससे तुम्हारा पेट बढ़ने लगा है और तुम्हें कह आती है, बाकी तुम उम्मीद से नहीं हो। ये सुनकर मैंने शुक्र अदा किया और घर आकर अपने वालिदैन को ये बात बताई और मैंने जुनेद से शादी करने से इनकार कर दिया। जैसे ही उसने मेरा इनकार सुना, वो गुस्से में घर आया और मेरे वालिदैन के कहने पर सारी हकीकत बता दी। वो मुझसे शादी करना चाहता था और इसीलिए मेरी दोस्त को पैसे देकर ये प्लान बनाया, मगर मैंने उसका प्लान नाकाम बना दिया और अपने वालिदैन के कहने पर एक और लड़के से शादी कर ली।